मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कई हफ्तों से एक मौजू पर बयान चल रहा था कि जब भी आप सीधे रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो तीन चीज़ें रुकावट बनती हैं आपको सीधे रास्ते तक ले जाने में। उनमें जो सबसे पहली चीज़ जिसका मैंने तज़किरा किया वो है शैतान। शैतान पर ही इतना लंबा बयान हो गया, लोग इंतज़ार कर रहे हैं भाई अब दूसरी चीज़ की तरफ आओ, फिर तीसरी चीज़ की तरफ आओ, लेकिन शैतान के बारे में रिपोर्ट इतनी लंबी हो गई है कि वही ख़त्म नहीं हो रही। आज भी थोड़ा सा शैतान की कुछ मिसालें देखे, क्योंकि शैतान जो बुरे अमल को मुज़य्यन करता है ना, वो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से करता है। आपका काम बुरा होगा, शैतान कहेगा बहुत ही अच्छा काम। आप देख लो, हर बुराई के पीछे आपको अक्सर यही चीज़ नज़र आएगी। ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, शैतान ने इनके लिए इनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है, ज़ीनत बख्श दी है शैतान ने। अच्छा, शैतान ये काम करता क्यों है? ये बात तो जहन में बैठ गई ना, शैतान कैसे बहकाता है, या ये भी अभी तक 3 हफ्तों में भी नहीं बैठी है? बैठ गई बात जहन में, कैसे बहकाता है? अगर मैं सवाल लिख के दूं कि शैतान के बारे में रिपोर्ट पेश करें कि वो इंसान को बहकाता कैसे है, तो आपके जहन में जवाब आ रहा है फौरन? आप बताएंगे क्या जवाब आ रहा है जी? दागत कना, गलत चीज को दलाइल के जरिए, गलत दलाइल के जरिए क्या बना के पेश करेगा कि ये बिल्कुल सही। इसको कहते हैं मुज़य्यन। सही नहीं है, अच्छा है। इतना नहीं कर देता कि ये गलत नहीं है, बल्कि कहता है ये बहुत अच्छा है, मैं जो कर रहा हूं ये तो जरूरत है भाई मुआशरे की। तो शैतान का तरीक़ा वारदात, अमल, बुरे अमल पे जैसे एक बदबूदार चीज़ है, उलमा इसकी एक मिसाल देते थे। हमारे हजरत एक मिसाल दिया करते थे कि आपने गोबर प्लेट में भर के, सामने वाले ने मंगवाई बिरयानी, आपने प्लेट में क्या भर दिया? गोबर। उस पे चमक पट्टी, और वो क्या होता है? चांदनी, वो जो जर्दे के ऊपर चांदी का वरक, चांदी का वरक ना चारों तरफ से लपेट के उस पे ज़ाफ़रान की और मुख्तलिफ किस्म की खुशबू छिड़क के सामने वाले के सामने पेश कर दिया। अब सामने वाला बेवकूफ़ वो उसके कवर को देख रहा है कि वाह वाह तारीफ़ें कर रहा है, अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रहा कि भाई असल माल कहाँ पड़ा हुआ है, ये वरक थोड़ी है, असल तो अंदर है। कह रहे नहीं, अंदर नहीं, देखने में चीज अच्छी लग रही है, वाह वाह जबरदस्त, देखने में। दुनिया परस्त आदमी, शहवत परस्त आदमी, गुमराह आदमी किसी भी चीज को इख्तियार करने में ये देखता है कि ये चीज देखने में कैसी लगती है, सूंघने में कैसी लगती है, चखने में कैसी लगती है। समझते हो? इससे ज्यादा तहकीक की वो कोशिश, मुंह तो जुमला तो नहीं करता। नशई नशा क्यों करता है? सूंघने में बड़ा अच्छा लगता है। जब चरस नाक के करीब लेके जाएगा, एकदम दिमाग उसका क्या हो जाएगा? मुअत्तर, वाह क्या। उसकी गहराई में नहीं जाता कि चरसियों की हालत देखो। अब तो चरसियों ने मानना छोड़ दिया कि हम गलत हैं। चरसी जो है ना, वो कहते हैं इसमें क्या है,
کوئی نشہ تھوڑی ہے، یہ تو فریش ہو جاتا ہے آدمی، ڈرائیونگ صحیح کر لیتا ہے، کام صحیح کر لیتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی شادی کسی چرسی سے کر دینا پھر، کیونکہ بالکل ٹھیک چیز ہے۔ یہ کہہ رہے نہیں بھائی چرسی سے نہیں کر رہی، اس کو پتہ ہے چرس پینے والا ڈپریشن میں جاتا ہے۔ داماد کبھی بھی چرسی نہیں بنایا جا سکتا، مارے گا پیٹے گا کچھ بھی کر دے گا آپ کی بیٹی کے ساتھ، اور اسمیل جو منہ سے بدبو آئے گی وہ جو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ بدبو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ ایک الگ ٹینشن۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان یہ عمل کو مزین کرتا کیوں، اس کا طریقہ واردات یہ کیوں ہے، کوئی اور طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا اس نے؟ شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کیا ہے؟ برائی کو چمک پٹیاں لگا دینا، واہ واہ بڑا زبردست۔ لیکن جو ذہن بنایا ہے نا، وہ ذہن یہی ہے کہ یہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے، کہ آپ کا باپ آپ کو ڈانٹے۔ آپ کی رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو باپ کی بھی تو رسپیکٹ کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریپلائی کر رہے ہیں آگے سے، اس کی کیا عزت رہے گی؟ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی پہ لیبل لگانا، کس کا؟ اچھائی کا۔ کیوں شیطان اس طریقے سے واردات کیوں کرتا ہے؟ اصل میں اس لیے کرتا ہے کہ خود بھی گناہ اس نے اسی بیس پہ کیا تھا۔ جو شیطان جس کی وجہ سے شیطان بنا ہے نا، شیطان شروع سے شیطان تھوڑی تھا، شروع میں تو ابلیس نام تھا اس کا، کتنا اچھا نام ہے دیکھیں بظاہر، یعنی اب تو بدنام ہو گیا یہ نام، ورنہ ابلیس، اگر قرآن میں یہ ابلیس کا تذکرہ نہ آتا، آپ بتاتے یہ صاحب ہیں جی ان کا نام ہے ابلیس، آپ کہتے ماشاء اللہ بڑا اچھا نام ہے، آپ یہی کہتے کہ میں اپنے بچوں کا نام بھی رکھوں گا، ایک کا تو رکھوں گا، آپ یہ سوچتے، تو یہ نام بدنام ہو گیا ابلیس، اور لقب ملا شیطان۔ شیطان کا لقب، نام شیطان نہیں ہے، شیطان کا لقب کیا ہے؟ شیطان، اصل نام تو ابلیس ہے نا، لقب کسے کہتے ہیں؟ آج کل کی نئی جنریشن کی اردو کی بھی ایسی کی تیسی ہوئی بھی ہے۔ میں نے کسی سے بیان میں کہہ دیا کہ ایسے عمل سے براءت کا اعلان کرنا چاہیے، ایک صاحب ملے کہہ رہے ہیں یہ برات کا کیا مطلب؟ برات تو وہ ہوتی ہے جو لڑکی والے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے، میں نے کہا اردو کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی۔ تو لقب کہتے ہیں جب آپ کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ سے قوم کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے آپ کو خطاب ملتا ہے، آپ کو جیسے مادر ملت کا خطاب ملا فاطمہ علی جناح رحمہ اللہ تعالی کو، یہ اردو میں عورت کے لیے رحمہ اللہ تعالی ہے، سمجھتے ہو؟ اس لیے لوگ رحمت اللہ علیہا کہہ دیتے ہیں شارٹ میں۔ اور شہید ملت کا خطاب ملا کس کو؟ لیاقت علی خان کو، انہی کے نام پہ مکہ چوک کا نام مکہ چوک رکھا گیا، تو وہ لیاقت علی خان اکثر مکہ گھمایا کرتے تھے۔ تو اچھے کاموں کی وجہ سے اچھا خطاب ملتا ہے، شیطان نے ایسا کام کیا کہ اس کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے ایک خطاب ملا، ایوارڈ ملا۔ آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ شیطان، شیطنت سے، شیطنت حدود سے تجاوز کرنے والا، باغی۔ اور شیطان کا جب یہ لقب پڑا ہے تو ہر وہ جو شیطان والا کام کرے اس کو بھی لوگ پیار سے کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں۔ تو کتنا شیطان بچہ ہے، کہتے ہیں نا۔ تو شیطان عمل کو مزین اس لیے کرتا ہے، اسے پتہ ہے جس بیس پہ میں تباہ ہوا میں اسی بیس پہ انسان کو تباہ کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اتنے تھکے تھکے کیوں بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ بائی دا وے ویسے ہی میں آپ لوگ سے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، عامر لیاقت کے غم کا غم ہے آپ لوگوں کو؟ ڈاکٹر عامر لیاقت، میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ تھوڑی سی،
کیوں بات کروں گا یہ بھی میں اسی وقت بتاؤں گا جب بات کروں گا. تو ویسے کیوں تھکے تھکے سے آپ لوگ چہرے تھکا تھکا چہرہ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو شیطان نے جس بیس پہ خود گناہ کیا ہے نا، خود شیطان اسی بیس پہ مجھ سے اور آپ سے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. خود کس بیس پہ کیا اس نے؟ بھائی ویڈیو نہیں بنائے. خود کس بیس پہ کیا اس نے؟ خود اس بیس پہ کیا، اپنے گناہ کو اپنے لیے کیا کر دیا؟ مزین. اللہ نے کہا اسجد لآدم، اسجدوا لآدم، تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے کیا سوائے شیطان کے. اللہ کا غضب جب اس نے دیکھا کہ بھئی تو کیوں سجدہ نہیں کرتا، تو سوری کرنے کے بجائے اس نے اس برائی پہ چمک پٹیاں لگانا شروع کر دی. اس کی مثال ہے آپ کسی کے سامنے پلیٹ میں بھر کے گوبر لائے، سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے تجھے بریانی لانے کو کہا تھا، پلاؤ لانے کو کہا تھا، کچھ نہیں تھا تو کوئی خوشبودار چیز لے آتا، یہ تو کیا لے آیا ہے؟ اب آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، یار میں غلطی سے کیا اٹھا کے لے آیا. لیکن آپ نے غلطی ماننی نہیں ہے، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ پچھلے بیان میں نے کہا تھا نا، آپ نہیں یعنی آپ کے علاوہ جو بھی غلطی کر کے نہ مانے وہ گدھا ہے. ظاہر سی بات ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤون. شیطان سے کیا غلطی ہو جاتی، سوری کرتا نا کہ اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی. آپ کو کسی نے کہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا بریانی لے کر آؤ، آپ غلطی سے گوبر بھر کے لے آئے جلدی میں. آپ پلیٹ لے کے کھڑے ہوئے تھے، کسی نے شرارت کی، وہ میمز بنی ہوتی ہیں نا موبائل پہ دیکھنے، ادھر کچھ بھی ڈال دو کھا جاتا ہے بندہ. موبائل پہ لوگ اتنے انہماک سے لگے ہوتے ہیں کہ وہ جب موبائل پہ بات کرتے ہوئے کھا رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دو وہ کھا جائے گا. تو ایسی کوئی کہانی کسی نے کر دی، آپ لائے، سامنے والا کہہ رہے اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ یار معذرت، آپ یہ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو نہیں اس میں سے بدبو بالکل بھی نہیں آ رہی. پھر آپ نے اسپرے لے کے اس پہ چھڑک دیا، پھر آپ نے چمک پٹیاں لگا دی. غلط در غلط کرتے چلے جا رہے ہو نا. بھائی حل یہ تھا فوراً ایک دفعہ سوری کر لیتے اور برتن اٹھا کے واپس لے جاتے. شیطان کو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ، شیطان نے کہا نہیں. تو اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ غلطی ہوئی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان نے اپنے برے عمل کی غلط لاجک پیش کرنا شروع کر دی تکبر کی وجہ سے. کیوں؟ اپنی انسلٹ گوارا نہیں تھی. غلط لاجک کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، یہ عمل ہی غلط ہے. میں اگر سجدہ کروں یہ عمل ہی غلط ہے. اب اللہ کا غضب بڑھتا جا رہا ہے، نکل جا یہاں سے. تو غضب بڑھنے کی وجہ سے اور برائی پہ جمتا جا رہا ہے، اور جم رہا ہے برائی پہ. اچھا اس کی وجہ سے اس کو میں گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کروں گا؟ اسی طریقے سے جس طرح میں گمراہ ہوا. میں نے برائی پہ لیبل لگایا، اچھا خوشنما نعرے. تو اب جب بھی یہ برائی کرنے لگے گا نا، اس کا ضمیر کہے گا یہ غلط ہے، تو میں اسے کہوں گا کہاں سے غلط ہو گیا بھائی، یہ تو تیرا بنیادی حق ہے. اچھا تو آپ کہو گے یہ تو یہ میرا کیا ہے؟ حق ہے. بہن کو وراثت نہیں دے رہے آپ. کہو گے یار ضرورت تو ہمیں ہے، یار ہم نے اس کو اتنا جہیز دیا تھا، ہم نے اس کا اتنا خیال کیا تھا، اس کو ضرورت کیا ہے؟ اس کی تو شادی اتنے بڑے اونچے خاندان میں، اس کا شوہر تو کروڑوں میں کھیلتا ہے، 2-4 کروڑ میں کیا ہو جائے گا اس کا؟ پوری قومی ترانے پیش کرنا شروع. جس کو جا کے دیکھو نا ابے تو دے نہیں دی. اچھا مائیں بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں آج کل وراثت کی تقسیم میں، معذرت کے ساتھ. بیوہ عورتیں، شوہر کا انتقال ہوا، خاتون بیوہ ہو گئی، شریعت کہہ رہی ہے بچوں میں وراثت بانٹو. مائیں کہتی ہیں واہ واہ، باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور اس کی جائیدادوں کو چیل کووں کی طرح نوچنا شروع کر دیا. توبہ توبہ توبہ.
یہ برائی پہ کیسا لیبل لگ رہا ہے؟ بولو نا کیوں؟ اس میں ظلم ہو رہا ہے. جس کا حق ہے وہ حق مارا جا رہا ہے. آپ اگر آج جو گھر ہے اس کو 25 سال کے بعد بیچ کے اماں کے دنیا سے جانے کے بعد ڈیوائیڈ کر کے دو گے اولاد کو, تو مجھے ایک بات بتاؤ, جو کھانے کی عمر تھی جس وقت دانت تھے اس وقت تو بادام اس کو ملے نہیں, اب وہ 65 سال میں بادام لے کے کریں گے کیا؟ اس وقت وہ کاروبار میں لگا سکتے تھے, بزنس کر سکتے تھے, پیٹ تھا کھانے کے لیے, ہضم کرنے کے لیے, دانت تھے چبانے کے لیے. عمر کا وہ بہترین حصہ جس میں انسان لائف کو انجوائے کرتا ہے, وہ حصہ گزر گیا. میں دیکھ رہا ہوں نا جتنے بھی کیس آ رہے, 1980 میں ابا کا انتقال ہوا, گھر کب تقسیم ہو رہا ہے؟ 2022 میں. تو میں کہا ابا کے بعد 2-4 اور بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے وراثت لیے بغیر. کیا خیال ہے؟ جس کے ابا کا 1980 میں انتقال ہوا تو اس کے تو بچے ابا بن کے دنیا سے اب تک 2-4 تو جا چکے ہوں گے. لیکن ماں کے حقوق, اب مائیں ایسے موقع پہ کیا کرتی ہیں؟ قرآن میں جو ماں کے حقوق کی آیتیں وہ پڑھ کے سنانا شروع. یہ آیتوں کا بے موقع استعمال ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا, ایک امام پکڑے گئے کرپشن میں. امام لوگ کرپٹ نہیں ہوتے, لیکن بعض دفعہ کرپٹ آدمی امام بن جاتا ہے. امام الحمدللہ خیر غالب ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کرپٹ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ پہلے سے کرپٹ ہوتا ہے, وہ کسی لبادہ اوڑھ کے امام لگ جاتا ہے مسجد میں. تو پکڑے گئے, حساب نہیں دے رہے, رسیدیں پی رہے ہیں. اب لوگ جب کمیٹی والے میرے پاس آئے, ان کمیٹی والے کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ اتنا چندہ لیا اس کا کوئی حساب تو دو. امام صاحب حساب نہیں دیتے. تو اب ظاہر ہے سختی سے بات کی جائے گی نا. 2-3 دفعہ تو ریسپیکٹ سر, کائنڈلی وہ 6 لاکھ روپے کا حساب دیجیے امام صاحب. 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ دے ہی نہیں رہے تو پھر زبردستی کی جائے گی نا کہ بھائی کہاں گئے وہ. اب تھوڑا سا سختی سے بات کرو تو وہ امام صاحب فوراً قرآن کی آیتیں, علماء کا احترام. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث. اب یہ آیتوں کا غلط بولو استعمال ہو رہا ہے, سمجھتے ہو؟ آپ سے کسی مولانا صاحب نے پیسے, ٹھیک ہے احترام کریں, لیکن یہ کیا کہ احترام میں چھوڑ دیں کیا؟ مسجد کا پیسہ کیسے چھوڑ دیں بھائی ہم؟ تو ہر آدمی کو شیطان اس کے عمل کو مزین کرتا ہے, اس کو اپنے مطلب کی آیتیں اس موقع پر فوراً یاد ہو جاتی.